बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में एक काम बहुत ही आसान है। आपको जो भी सहाफी पसंद ना आए, आप उसे बिकाओ, लफाफा या दुश्मन डिक्लेयर करते हैं और इमरान खान अपना यह हक खुलकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में अमेरिका और बरतानिया के 2 बड़े अखबारात, वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून और एक इंटरव्यू छपा और ये दोनों अखबारात भी अब लफाफा महसूस हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में इमरान खान का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, जहां तक मेरा ताल्लुक है, साजिश वाला मामला खत्म हो चुका है और वो पीछे रह गया। मैं जिस पाकिस्तान की क़यादत करना चाहता हूं, इसके सबके साथ, बिलखसूस अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। गोया इमरान खान अमेरिकी साजिश और इंपोर्टेड गवर्नमेंट के बयानिए से आगे निकल चुके हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छाया हुआ, इसका टाइटल है इमरान खान पुशेस पाकिस्तान टू द एज, और इसमें लिखने वाले ने दावा किया, खान का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, अगर आप मेरे लिए नहीं खेलोगे तो तुम्हें डिस्क्रेडिट करने की हर हद तक जाऊंगा। इन दोनों पर आज इमरान खान ने रद्द अमल दिया। हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की हो। यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी है, और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। ये भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया, उनको बयान देना पड़ा, मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है। क्या वाकई हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और इमरान खान आज भी ये समझते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज की साजिश की थी? और अगर इमरान खान के ख्यालात को अमेरिका में भी गलत पेश किया जा रहा है, तो क्या अमेरिकी सहाफी भी लफाफे हैं? ये सवाल मैं आपके पास छोड़कर आज के मौजू की तरफ आता हूं। रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं, पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफी अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज, आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा, कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या अगली बारी अदलिया की है? ये इसके साथ भी वही सलूक करेंगे जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अली साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो फाइनेंशियल टाइम का इंटरव्यू है, ये वाकई ही खौफनाक है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा यू टर्न है। और सब हम इसे सिर्फ ज़ाहिर ये अमेरिकन वो अखबार है और अमेरिकन जर्नलिस्ट है, इनको तो हम लफाफा करार नहीं दे सकते। लेकिन सर, ये वाकई आप ये समझते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी? इमरान खान साहब ने कहा है कि ज़ाहिर है ये जो गवर्नमेंट रजीम का सारा किस्सा था, ये अमेरिका की साजिश थी, अब तो वो पुरानी बात होगी और खत्म होगी वाकई। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने ये जो बात की है, उससे साबित किया है कि वो इस मुल्क के एक हकीकी लीडर हैं, जिनके लिए अपनी जाती अना और उनके लिए अपनी जाती पसंद नापसंद या इंतकाम कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो साजिश, जो बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई है, उसको हम भूल जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि इंशाअल्लाह जब अवाम की ताकत से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो हम चाहेंगे कि इस मुल्क के साथ भी, बाकी ममालिक की तरह अमेरिका के साथ भी एक दोस्ताना ताल्लुक हो, लेकिन हाकिम और महकूम का नहीं होगा। वो आगे जाना चाहते हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम माजी में ना रहें। हाँ, इन चीजों से सबक जरूर सीखें कि जिस तरह पाकिस्तान में एक रजीम चेंज की गई और रजीम चेंज की आखिरी कड़ी भी मिलाने की कोशिश की गई कि रजीम चेंज की आखिरी कड़ी क्या होती है कि जिसके खिलाफ हो उसको खत्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब की जिंदगी रखी थी। एक आदमी अगर अपनी जिंदगी की भी परवाह ना करे अपने मुल्क के लिए, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि जो मुदाखलत हुई है वो अपनी जगह, लेकिन वो चाहेंगे कि मुस्तकबिल में अगर उनको इक़्तिदार अल्लाह ताला देता है अवाम की ताकत से, तो मुल्क को वो आगे लेके चलें। और मुदाखलत हुई है, वो हुई है,
اس پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے خلاف بالکل ایک سازش ہوئی، بالکل ہوئی، آپ کو آپ کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا، پھینک دیا گیا، سائڈ پہ کر دیا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن آپ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا انتقام کیا ہے؟ ہمارا انتقام تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. جن لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور ایک دو دن لوگ چیخیں گے اور اس کو ایک عام سی عدم اعتماد کی تحریک سمجھ کے آگے سب بڑھ جائیں گے اور عمران خان صاحب کیسے پارینہ بن جائیں گے، اگر پاکستانی عوام کھڑے نہ ہوتے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، عمران خان صاحب اس وقت پتہ نہیں کدھر ہوتے. یہ تو انتقام اللہ نے لے لیا عوام کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. کسی کے سوچ میں بھی تھا کہ 2/3 تو چھوڑیں، 3/4 اکثریت عمران خان صاحب کو عوام دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 کا جو بھی الیکشن آنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا آپ کو، تو اب آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. تو یہ دل آپ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بڑا کر لیں سر، یہ حکومت کے ساتھ بھی دل بڑا کر لیں، اور ان کو بھی اب اسی بڑے دل کے ساتھ معاف کر کے ان کے ساتھ بھی چلنا شروع کر دیں اگر آپ امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہم چل نہیں رہے. ہم نے میسج یہ دیا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں انشاءاللہ آتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اور ممالک کی طرح امریکہ سے بھی دوستانہ تعلق رہے، حاکم اور محکوم کا جو ہے وہ نہ رہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاکستان کے بڑے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب یہ چیزیں تو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. جہاں تک یہ اپوزیشن کا تعلق ہے، ہم اگر انشاءاللہ حکومت میں آتے ہیں تو اپوزیشن کو ہم نے دیوار سے تو نہیں لگانا. اگر ان میں سے کسی نے غلط کام کیا ہے وہ اپنا فیس کریں گے، ادروائز باقی تو آپ نے اپوزیشن کو ایک جمہوریت میں اپوزیشن کے ساتھ تو بات چیت ہوتی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے تو چلنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیں یا کسی کی کرپشن کو معاف کرنے یا کسی کو این آر او دے دیں. ٹھیک ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ ویسے بڑا دل کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اچھی بات ہے، اور سیاست میں ہمیشہ دروازے اور دل کھلے ہونے چاہیے. اگر آپ کا دل بند ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں. کیونکہ میرا خیال ہے وہ امریکہ کے ساتھ سیٹل کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی سیٹل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سب جو آپ نے سوال پوچھا علی محمد خان صاحب سے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحالی اور اس کا جو انڈائریکٹ مطلب ہے جس اوور نہ ہو، انڈائریکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سازش والا بیانیہ تھا وہ ساری بات ختم ہو گئی ہے اور ہم اسے بیک ٹریک کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ اٹس بیہائنڈ می، اٹس اوور ناؤ، یہ اوور تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن عمران خان صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی اپنے سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ، جس میں اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب بیٹھ کے یہ منصوبہ سازی کر رہے تھے کہ چونکہ سائفر میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں تو اس کو سازش بنانے کے لیے فلاں میٹنگ رکھیں گے. اور اس کے بعد اعظم خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں منٹس میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی کے منٹس بنا لوں کیونکہ وہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اسی دن یہ جو امریکن سازش ہے اس کے ڈرامے سے یا اس کے غبارے سے مکمل ہوا نکل گئی تھی. اینڈ دیٹ واز اوور دیٹ ڈے. اور اس کو نہ ڈینائی کیا اعظم خان صاحب نے، نہ ڈینائی کیا عمران خان صاحب نے. اس کے بعد تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کی اور دوستوں کی ہمت کی داد دیتا ہوں جو اس آڈیو لیک کے بعد بھی آ کے اس کو امریکن سازش قرار دیتے رہے. آج میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ اس کے بعد بھی کوئی اس کو امریکن سازش کہے، تو آج انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا اٹس اوور، کہانی ختم، کھیل ختم، پیسہ اعظم، آگے چلو. تو ویسے چلنا چاہیے آگے. اور میں اس معاملے میں دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست سے بے شمار جگہوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے میرا خیال انہوں نے بڑا دل کیا ہے اور اسی طرح چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. فارن ریلیشنز کے اندر بھی بڑا دل نہ ہوگا اور سیاست کے اندر بھی اگر آپ دل بڑا نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. تو اگر وہ ایک کھڑکی کھول رہے ہیں تو آپ کو اس کھڑکی کے اندر سے داخل ہونا چاہیے. تو صاحب یہ بڑے دل کی بات نہیں ہے، یہ حالات اور واقعات کو تروڑ مروڑ کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور اس فائدے کے لیے استعمال کرنا کہ جس میں آپ ایک دوسرا ملک جس کی اپنی حکومت ہے، اپنی فارن پالیسی ہے، اپنے معاملات ہیں، پاکستان کے ساتھ درینہ اس کے دوستی کے تعلقات رہے ہیں، اس کو انوالو کرنا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، جماعت کے فائدے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے. آج بھی یہ کہا اور آج انہیں یہ ریئلائز ہوا سازش ہوئی ہے کہ میں رجیم چینج ہوئی ہے، لیکن میرے جو خیالات ہیں ان کو آپ لوگوں کی کوئی میڈیا سیل ہے جو اس کو رانگلی پروجیکٹ کرتا ہے. وہ جان بوجھ کے اس قسم کی چیز اٹھا کے انہوں نے کہا جی ان کے صحافی ہیں اپنے اور وہ صحافی اس چیز کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں.
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس امریکن اخبار کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کو تو وہ لفافہ نہیں کہہ سکتے، یا ان کے سپورٹر تو لفافہ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو منون کوٹ ان کوٹ وہی کچھ لکھا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کسی بیان کو ہمارے کسی ورکر نے، کسی لیڈر نے، کسی صحافی نے کیا ٹویسٹ کرنا ہے؟ ٹویسٹ تو اعظم خان صاحب کر رہے تھے اصل صورتحال کو کہ جو موجود تھی کہ سائفر میں کچھ نہیں ہے. سب یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے، قوم کو بالکل پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، صرف ایک ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، اور وہ بھی اس لیے کہ جو ان کی حکومت جا رہی تھی 4 سال کی، اس میں انہیں پتہ تھا کہ میرے پاس عوام کو بتانے کے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے جو میں نے کیا ہو. لہٰذا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک سازش کا بیانیہ بناؤں، میں اس کو ایک نیا رخ دوں اور اس کے بعد عوام میں جاؤں. ظاہر ہے عوام کو فیس تو کرنا ہے. تو یہ ایک کاغذ جو لہرایا تھا انہوں نے، یہ صرف ان کی آپ یہ کہیں کہ عوام کو سامنے کرنے کی ایک اسٹریٹجی تھی جو کسی حد تک تھوڑا سا چلی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب اعظم خان صاحب کی بات سامنے آ گئی، عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی لے جائیں، آج اگر اعظم خان صاحب کی بات وہ سامنے آ گئی، تو سب آہستہ آہستہ چیزوں سے پردہ اٹھتا ہے. میں نے خود بھی یہ بات کی کہ ان کا وہ سودا بکا، امریکی سازش ہو گئی ہے جناب. ہماری قوم میں اس بات کو بائی کیا گیا یا ان کی اپنی پارٹی نے بائی کیا، لیکن جب جو اصل حقیقت ہے اس سے راز اٹھنا شروع ہو گئے تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مذاق ہے. اب جس کو آپ کہیں گے امریکی سازش، وہ کہے گا دس اے جوک. اچھا، ویسے علی صاحب یہ صرف سازش یا رجیم چینج کا ایشو نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اس پہ 32 تقریریں کی ہیں، 32 شارٹس ہیں ہمارے پاس جس پہ عمران خان صاحب نے یہ کاغذ بھی لہرایا، یہ ساری چیزیں، اس کا ذکر بھی کیا امریکن سازش کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کے لوگ اس سازش میں شامل تھے. اور اسی بنیاد پہ آپ نے نیوٹرل کو ایک گالی بنایا، پھر آپ نے میر صادق کو میر جعفر کہا، پھر آپ نے باقی چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے وہ ہے. اور آج بھی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ لیٹر پڑا ہوا ہے، وہ سائفر پڑا ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. تو اب اگر آپ نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ جی اب اٹس اوور ناؤ، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات آپ کے ٹھیک ہو گئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، بڑی لمبی الف لیلا کی کہانی ڈاکٹر طارق صاحب نے سنائی ہے. ان کی دل کی خواہشات ہیں، وہ زبان تو ان کی آگے ہیں، لیکن وہ حقیقت سے بڑی دور ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. صاحب ویسے ایک منٹ رکیے گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے لے کے پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گے. شاہ صاحب آپ کا بڑا بڑا شکریہ سر. یہ فرمائیے سر، یہ جو فائنینشیل ٹائمز کا انٹرویو ہے آپ اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ماضی کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ کیا آپ تو خود ظاہر ہے آپ فارم منسٹر رہے ہیں 2 مرتبہ، تو کیا محسوس کرتے ہیں سر آپ اس میں؟ دیکھیں جیسا، پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. ایک مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا سیل ہے، انہوں نے اس کو ڈسٹارٹ کیا ہے اور وہ کہا ہے جو عمران خان نے نہیں کہا. نمبر 1، عمران خان اپنے بیانیے پر قائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہم تب بھی تھے جب حکومت میں تھے، اور ہمیں آئندہ بھی ہونا چاہیے. امریکہ ایک حقیقت ہے، ایک گلوبل اکنامک ملٹری پاور ہے. ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں، مداخلت نہ ہو، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ ہو. ہم ان کے ساتھ تعلقات چاہیں گے برابری کی سطح پر، ریسیپروسٹی کی بنیاد پر، غلامی نہیں چاہیں گے. اچھے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے ہم خواہاں کل بھی تھے اور کل بھی ہوں گے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے، کچھ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے آپ کی رجیم چینج کی تھی؟ آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے اور انہوں نے اس کی بنیاد پر کہا تھا. صدر صاحب نے لکھا بھی تھا سپریم کورٹ کو کہ اس کی وہ دیکھ لیں، اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، دیکھ لیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. صحیح. لیکن شاہ صاحب، میرا پھر سمپل وہی سوال ہے آپ سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی رجیم کو چینج کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا تھا امریکنز کی طرف سے؟ میں کر رہا ہوں، میرا سمجھنا جو ہے اس سے ہٹ کر آپ دیکھیے کہ نیشنل
سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ اس کا مداخلت کی بات کرتے ہیں. جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی تو اس کو انڈپلومیٹک. میں سوال چینج کر لیتا ہوں. امریکہ نے مداخلت کی آپ کی گورنمنٹ میں؟ جی بالکل مداخلت کی اور آپ کی گورنمنٹ کو گرایا گیا باہر سے. دیکھیے گورنمنٹ, مجھے بتائیے جوئی صاحب, یہ لوگ ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے پہ تلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی کرپشن جو ہے وہ بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے تھے. وہ لوگ جو 3.5 سال پیپلز پارٹی کو کوستے رہے انکم کے ہمارے دوست, وہ یکدم بیٹھ کے اس کا معاہدہ کر لیتے ہیں. یہ یکلخت ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ 14 طبق روشن کیسے ہو گئے؟ صحیح بات. اور ان سب کو امریکہ نے اکٹھا کیا, آپ کا خیال ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ٹھیک. اب دیکھیں سر, اگر آپ نے فرض کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چیزوں کو, ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے, ملکوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک رکھنے چاہیے, تو آپ کا تو سر سارا نیریٹو یہ تھا کہ امریکہ نے گورنمنٹ کو گرایا اور اس میں لوکل ان کے ہینڈلرز تھے, اور آج بھی عمران خان صاحب ان کو ہینڈلرز کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس سارے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. اور اس میں ظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کا نیریٹو ہے, پھر اینٹی گورنمنٹ نیریٹو, آپ اس کو امپورٹر گورنمنٹ کہتے ہیں. تو اب اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے سیٹل کر لیے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی سیٹل ہو جانے چاہیے اب آپ کے؟ اگین آپ چیز کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے آج 2 امپورٹنٹ اخباروں نے ایک چیز کو ٹوسٹ کیا ہے. آپ بھی اپنی گفتگو سے لگتا ہے اس کو ایک اینگل دینا چاہتے ہیں جس بحث میں میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. جو میں نے کہنا تھا میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا ہے. پلیز اس کو ٹوسٹ نہ کیجئے. یہ ٹوسٹ کرنے سے, ڈسٹارٹ کرنے سے, اینگلنگ سے, ایجنڈا بلڈنگ سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. شاہ صاحب پھر اس طرح کرتے ہیں نا, میں سوال ہی نہیں کرتا, میں سمپل آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے اور امریکہ نے ہماری ریجیم چینج نہیں کی تھے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یقیناً اچھے ہونے چاہیے. امریکہ کو ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہماری انٹرنل ڈائنامکس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ جو عمران خان صاحب کے ورڈز ہیں جو کوٹ اینڈ کوٹ ہیں کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور, اٹس بیہائنڈ می, تو یہ تو ظاہر ڈسٹارٹ نہیں کیا جا رہا ہے سر, یہ تو ایگزیکٹ ورڈز ہی اس طرح ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہو سکتا سر ان الفاظ کا؟ ان کا میری سمجھ کے مطابق کہ ایک چیز ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کسی خوددار قوم کو اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن ہمیں اٹکنا نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہم نے ازالہ کرنا ہے, اس سے ہم نے سیکھنا ہے اور مستقبل کے لیے اس کو اپنے تعلقات میں دیوار نہیں بننے دینا. ٹھیک ہو شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی بریک لیں گے, دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب 2 ہی چیزیں ہو سکتی سر, ایک تو یا آپ یہ کہیں کہ امریکہ نے رجیم چینج نہیں کی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ رجیم چینج میں امریکن انوالو تھے اور انوالو ہیں, تو آپ کا سٹانس پہ رہنا چاہیے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سٹانس غلط تھا تو پھر آپ کو امریکہ کو معاف کر دینا چاہیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, آپ کہتے ہیں مجرم بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. نہیں صاحب, آپ کو تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, میں بھی وہی بات آپ کو کر رہا تھا. ایک تو اس پروگرام میں 2 دفعہ ڈاکٹر طارق صاحب نے اعظم خان صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے بھی شاید اس کا ذکر کیا. دیکھیں وہ تو جو عمران خان صاحب کی اور اعظم خان صاحب کی گفتگو پیم آفس نے لیک کی تھی, ایک تو وہ خود آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تو اپنے پہ انہوں نے گول کیا. وہ تو ایک وینڈیکیشن تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اعظم خان کو کہہ رہے تھے اس گفتگو میں کہ ہے تو یہ سازش ہی. نیچے آواز یہ آئی, اوپر انہوں نے کیپشن یہ چلا شریف صاحب کے نیچے. آپ کو آواز آ رہی ہے علی صاحب؟ جی فرمائیے گا. آ رہی ہے سر آواز؟ ہلو
ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ تو شاہ صاحب کی گفتگو سنی آپ نے, علی صاحب کی گفتگو سنی, مجھے ویسے تھوڑا سا کنفیوز ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی اوریجنل اصل موقف کیا ہے. مجھے تو سچی بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی بصد احترام کچھ کنفیوز نظر آئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ابتدائی ان کی سازش کی ایک تھیری تھی, آج آپ نے مختلف انداز سے 4 دفعہ ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ کی حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کا رول ہے, امریکہ کی, پھر آپ نے پوچھا مداخلت ہے, پھر آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ نے آپ کی حکومت جو ہے وہ تبدیل کرائی ہے. انہوں نے ایجنڈا سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, الٹا انہوں نے کہا کہ آپ ایجنڈا سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. شکر ہے انٹرویو میں نے کیا تھا اور یہ لفظ بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لفافہ ہیں, کہنے کا مطلب یہی تھا, مطلب شاید یہی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ دیکھیں اگر آپ اس بات کے اوپر ہیں کہ نہیں امریکہ نہیں ہی ہماری حکومت, تو پھر کھل کے کہیں, امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں, کہیں کہ امریکہ نے سارا یہ کیا. آج آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ نہیں اٹس اوور ناؤ, یہ ختم بھی ہو گیا. اور میں تو پھر یہ بات کہوں گا کہ علی صاحب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں, جو بات اعظم خان صاحب کی وہ ذاتی حیثیت میں قابل احترام, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو بات سامنے آئی ہے وہ تو یہی سامنے آئی ہے نا پوری قوم کو. یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ پہلے کوئی بات کر دیں, اس کے بعد کہیں جناب, یعنی آپ کی کوٹ ان کوٹ گفتگو کو بھی جب کوئی ریپروڈیوس کرے تو آپ کہیں یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کی جا رہی ہے. جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے. یہ عمران خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں, کیا ہیں, اٹس اوور, ختم, as far as I'm concerned it's over, it's behind me. تو اب اندازہ لگائیں نا, اب یہ تو پروپیگنڈا سیل نے نہیں دی عمران خان صاحب کو. ویسے علی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بڑا سمپل سوال آپ سے, کہ یہ آپ یہ کہتے تھے کہ جو سائفر ہے چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اسے اوپن کرنا چاہیے, اس پہ وہ فائل کھولنی چاہیے, مقدمہ ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے آج بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے. تو اس انٹرویو کے بعد آپ یہ چاہیں گے کہ وہ کھلے اور اس پہ بات ہو اور امریکہ کو ایک اس طرف سے مذمتی بیان جاری کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے, یا آپ چاہیں گے کہ اٹس اوور ناؤ؟ بالکل شاہ صاحب نے آپ کو جو بات کی ہے کہ اس کو اینگل نہ دیں, اور جو ہمارا مطمع نظر ہے اس کو عوام کے سامنے جانے دیں. مطمع نظر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ امریکن سازش تھی, ان کی مداخلت تھی, انہوں نے یہ رجیم چینج کرائی. اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی بچکانا پن ہوگا کہ ہم اگر حکومت میں, سر میری بات سن لیں نا, آپ کے دل, آپ بڑے بے چین ہیں آج, پتہ نہیں کیوں اتنے بے چین ہیں, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ تو بڑا بچکانا پن ہوگا کہ ہم امریکہ سے کوٹی کر کے بیٹھ جائیں اور لڑائی شروع کر دیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان صاحب نے کہ سازش نہیں ہوئی یا رجیم چینج نہیں ہوئی یا اس میں ڈیوڈ لو کا کردار نہیں ہے, امریکنز کا کردار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو اس کے بعد ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو اس ملک سے تعلق رکھنا پڑے گا, لیکن وہ حاکم اور محکوم کا نہیں ہوگا, وہ غلام کا نہیں ہوگا, وہ ایک دوستانہ تعلق ہو سکتا ہے. اور کسی بڑی طاقت سے دوستی کی بات کرنا ایک میچورٹی کی بات ہے کہ ہم یہ اتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے, لیکن اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک دوستانہ تعلق رکھیں گے. لیکن کہیں نہیں عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بات دیکھیں, میں اگین بار بار علی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا دل کیا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں, بڑی پارٹیز, بڑا ویژن, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج بھی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس سائفر پہ کمیشن ہونا چاہیے, کمیشن بننا چاہیے, چیف جسٹس سربراہی میں بننا چاہیے, سپریم کورٹ آپ پاکستان کو بنانا چاہیے. تو اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے یا آپ چاہتے ہیں کہ کمیشن بھی اب نہ بنے؟ دیکھیں جوئی صاحب, وہ تو ہمارے ملک کا اپنا اندرونی معاملہ ہے اور اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ تو عمران خان صاحب نے جو آپ کو بات کی ہے وہ پوسٹ الیکشن سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر ہم انشاءاللہ 2 سے آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم امریکہ سے تعلق ختم کریں اور اپنے جناب یہاں ان کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیں, کیا ان کے ساتھ تعلق اس میں کل تک تو بیرونی مداخلت تھی اور آج یہ اندرونی معاملہ ہو گیا. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ باہر سے مداخلت ہوئی ہے سر, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جسے عوام نے ووٹ دیا تھا اس کو باہر سے مداخلت کر کے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے, اور یہ 12 پارٹی سے اکٹھی کر کے ان کی حکمرانی میں پاکستان کو دے دیا گیا. بہت بڑی سازش ہے. تو پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے سر آپ کو؟ لیکن پیچھے کون ہٹ رہا ہے؟ آپ پتہ نہیں آج اس کو بڑا کوئی خاص اینگل دے رہے ہیں. میں تو آپ کے سامنے صاف بات کر رہا ہوں
کہ الیکشن کے بعد جو سینیریو بنے گا اس میں آپ نے تمام طاقتوں سے تعلق رکھنا ہوگا، لیکن جہاں تک سائفر کا تعلق ہے وہ تو انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے ملک میں، تو اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر امریکہ آئے گا اس کے اندر، پھر آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ امریکہ نے مداخلت کی تھی، اور جب آپ ڈکلیئر کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ریلیشن کیسے رہ جائیں گے سر آپ کے؟ جاوید چودھری صاحب آپ اپنی معلومات درست کر لیں، ہمیں ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے گا، ڈکلیئر ہو چکا ہے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عمران خان صاحب کے نیچے بھی اور شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی. آپ پتہ نہیں جو اس کو کسی اور اینگل سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں صاف آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، امریکہ نے مداخلت کی ہے، رجیم چینج کروائی ہے، انہی کی وجہ سے ہوا ہے، ہینڈلرز بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد علی صاحب آپ کی پارٹی کا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس سائفر پہ کمیشن بننا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آج بھی آپ کا یہی مطالبہ؟ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. ٹھیک نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر وہ بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں، وہ آپ کو پھر غلط فہمی ہوئی کہ پیچھے ہٹ گئے، وہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے. ابھی جو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنی ہے، جو ظاہر فارن منسٹر بھی رہے ہیں ان کی گفتگو میں کلیئرٹی آپ کو نظر نہیں آئی. علی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے زیادہ کلیئر کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ کلیئر ہے کہ اٹس اوور. تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال یہ بات تو میں یہی کہوں گا کہ پے در پے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس بیانیے کو عمران خان صاحب نے، آپ یہ کہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تبدیل ہوئی، جس بیانیے کو انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی وہ بیانیہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے. وہ جن آپ یہ کہیں کہ سازش کے ستونوں کے اوپر انہوں نے وہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، کسی حد تک کھڑی بھی کر لی، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ پائے جو ہے وہ سرکنا شروع ہو گئے. ان کا جو بیانیہ ہے عوام نے بائے کیا، لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو امریکہ نے گرایا تھا اور لوکل ہینڈلر اس میں شامل تھے. سب جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ یقیناً جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کہیں اس وقت دن کے 12 بجے ہے، آپ یقین جانے وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو لیڈرشپ تو وہ نے اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ ان کی اپنی ایک الگ بات ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ان باشعور 22 کروڑ عوام کے ان ذہنوں کی کہ جو کہ اپنی ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں، جن کی اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالیسز ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں جس طرح عمران خان صاحب کے اپنے فالوورز ہیں اسی طرح میاں نواز شریف کے اپنے فالوورز ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے پاکستان کی، جو فیصلہ کن میجورٹی ہوتی ہے الیکشن میں، وہ اپنا ایک آزاد ذہن رکھتی ہے. وہ ضرور یہ بات دیکھتی ہے کہ لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، لیڈرشپ نے کیا کیا ہے، کس پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، اس بیانیے کو لے کے کتنا یہ آگے چلے ہیں، الیکشن میں انہوں نے وعدے کیا کیے تھے، پرفارم کیا کیا ہے، مسائل کتنے حل کیے ہیں. اس تمام کرائٹیریا پہ عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں گے، پرفارمنس پہ وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو دیکھیں گے، ابھی بھی دیکھیں گے، 1.5 سال ہو گئے، بالکل دیکھیں گے، 1.5 سال لیکن ہمیں دیکھیں گے 1.5 سال کے لیے، عمران خان صاحب کو دیکھیں گے 4 سال کے لیے. عوام دیکھیں گے نا سر، بحث کر ہی نہیں رہا، آپ چھوڑ دیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے اس میں، آپ وہ بھول گئے ہیں سارے، وہ بھی اوور ہے. اتنی آپ یہ کہیں کہ وہ شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی نہیں ہے کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ 4 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں ملک ہمارے پاس آیا، اور آگے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. سر خراش لگی ہو نا اور ساتھ ہڈی ٹوٹی ہو تو لوگوں کو ہڈی ٹوٹی ہوئے کہ زیادہ احساس ہوتا ہے. وہ جو عمران خان صاحب خراشیں لگا گے نا، آپ نے جو ہڈیاں توڑ دی ہیں، لوگوں کو خراش بھول گئی. ڈاکٹر صاحب یاد ہے کہ مجھے بریک لینے دیں، چلیں یہ فیصلہ بھی عوام کریں گے کہ خراش کس نے لگائی ہے اور ہڈیاں کس نے توڑی ہیں. یہ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کو پش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ ہر تقریر میں، ہر آپ کا جو جلسہ ہوتا ہے، ہر خطاب ہوتا ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ضرور اپیل کرتے ہیں کہ ان کا کمیشن بننا چاہیے، ارشد شریف پہ، آزو سواتی پہ اور FIR پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانا کیس آپ کا چل رہا ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہے اس کے اوپر بھی کمیشن ہونا چاہیے. تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اتنا دباؤ میں لا لیا جائے کہ وہ آپ کی بات مان جائے اور اس کے بعد وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے؟ نہیں، انصاف کی ڈیمانڈ کرنا جو ہے کسی کو پش کرنا تو نہیں ہے، ان کا کام ہے. ہمیں ان پہ اعتماد ہے. ہمارے ملک کی سپریم کورٹ ہے، کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے، نہ چیف جسٹس کوئی ہندوستان یا اسرائیل کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. ہمارا اپنا چیف جسٹس ہے، قابل اعتماد ہے، غیر جانبدار ہے، اور ہمیں ان پہ اعتماد ہے.
اور آپ مجھے بتائیں جب سارے ادارے جس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ایک ایف آئی آر ایک سٹنگ حکومت اپنی صوبائی حکومت میں نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادہ چوکنگ ہے اور سسٹم میں بہت زیادہ زنگ لگ چکا ہے اس کو کہ وہ چلتا کہیں اور کیا ضرورت ہے سر گورنمنٹ کی لازم آتا ہے سر گورنمنٹ کو کہ جو حکومت اپنے چیئرمین کے لیے ایف آئی آر درج نہ کروا سکے سر اس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. لات تو عمران خان صاحب نے ماری جب انہوں نے سر نہیں جھکایا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سارا کچھ ایک رات میں ہو گیا تھا؟ وہ ایک رات میں سارا ہوا ہے. وہ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا. جاوید چودھری صاحب زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں. جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزرا تھا. اگر وہ جھک جاتے شہباز صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح 5 سال عمران خان پورے کر جاتے, لیکن ان کا مطلب 5 سال پورا کرنا نہیں تھا. عمران خان صاحب کا مطلب پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد ملک کے طور پہ دیکھنا چاہ رہے تھے. سر عمران خان صاحب کو جھکانے کی کوشش کی گئی پھر کیوں نہیں کی گئی؟ امریکہ کی طرف سے کوئی کمزور لگا؟ اسرائیل کو منوانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا؟ اڈے لینے کی کوشش نہیں کی گئی؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مولڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ روس سے تعلق نہ رکھیں؟ سی پیک پہ پریشر نہیں پڑا عمران خان صاحب پہ؟ چائنا کے ساتھ تعلق کو کم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی گئی؟ ہر جگہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. یہ جب 2 دفعہ OIC کی کانفرنس یہاں پہ کی اور اس میں جب اسلامک بلاک کی بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں جب عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک کی بات کی تو ویسٹرن پاورز کو بڑا اچھا لگا؟ وہ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا. یہ تو کھڑے رہے عمران خان صاحب. انہوں نے اقتدار کی قیمت چکائی ہے پاکستان کی آزادی کے لیے. اور عمران خان صاحب پہ دباؤ تھا ویسٹرن گورنمنٹس کا اور امریکہ کا. بار بار ان سے کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. وہ تو عمران خان صاحب نے اصولی موقف دے دیا اس پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں قوم اپنے وزیر اعظم سے یہی سننا چاہتی تھی جب افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے امریکہ کو اپنی پاک سے زمین دینے سے انکار کیا. مت بھولیں کہ ان کے دور میں ایک بھی ڈرون نہیں اڑ سکا افغانستان کے خلاف یا ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں. تو یہ چیزیں تو ایک لیڈر کو کرنی ہوتی ہیں. یا پھر آپ ایک دفعہ جھک جائیں پھر سجدہ کر لیں امریکہ کے در پہ. امریکہ کے دباؤ میں آ کے پھر دوسرے لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ گرا دی. ظاہر ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایجنٹس ہیں نا امریکہ کے جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیا. کوئی امریکہ ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا تھا, عمران خان صاحب نہیں مانے تو پھر انہوں نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے آپ کی گورنمنٹ گرا دی. تو پھر آپ ان کا محاسبہ کریں سر, آ جائیں. تو صاحب دیکھیں یہ آپ جو بھی ان کو الفاظ دیں, آپ جس طرح بھی اس کو کہیں, حقیقت عوام کے سامنے ہے. عوام نے دیکھا کہ ان کا وزیر اعظم نہیں جھکا, نہیں ڈرا, اس نے پاکستان کی زمین نہیں دی. حالانکہ ہم سے پہلے لوگوں نے دی, یہاں سے بندے پکڑ کے ان کے حوالے کیے. نہیں عمران خان وہ سر اب تو آپ کا اٹس بیہائنڈ بھی ہے سر, اب تو بہت پیچھے ہوگی نا سر. آپ نے تو معاف کر دیا نا ان کو اتنی چیزوں کے باوجود. دل بڑا آپ کا اس میں کوئی شک نہیں. جاوید چودھری صاحب یہ کوئی ساس بہو کی لڑائی نہیں ہے, یہ 2-3 ملکوں کی بات ہے. جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں آپ اپنی ذاتی لڑائیاں پھر نہیں لڑتے, آپ ریاست کے لیے پھر کھیلتے ہیں اور ریاست کے لیے پھر آپ کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جو ہے پھر آپ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. کل کو اگر عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں اور اس طرح کی قربانی پھر دینی پڑے, آزادی لینا کس سے چاہتے ہیں علی صاحب آپ؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. جس سے آپ نے حقیقی آزادی لینی اس کو تو معاف کر دیا آپ نے, ان کو تو کہہ دیا ہے کہ غلامی قبول نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا. نہیں کیا معاف. تو آزادی کس سے لینی ہے پھر آپ نے سر حقیقی؟ نہیں کیا معاف. آپ کو کس نے کہا؟ کل کو پھر انٹرفیئرنس کریں گے پھر ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. 100 بار انٹرفیئرنس کریں گے 100 بار ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو جدوجہد ہے سر وہ امریکہ کے خلاف ہے بیسیکلی, آپ اس سے حقیقی آزادی لینا چاہ رہے ہیں. جو صاحب آپ بڑے بچے بن رہے ہیں آج جتنے سیانے ہیں پاکستان میں بڑے کم اتنے سیانے ہیں. حقیقی آزادی ان تمام طاقتوں سے جن نے سن 47 کے بعد پاکستان کے اوپر براؤن صاحب بٹھایا اور یونین جیک اترا, پاکستان کا سب جلالی پرچم لہرایا, لیکن اس حقیقی آزادی کی تمنا آج تک ہمارے عوام کے دلوں میں ہے کہ یہاں صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے اور پاکستان کی طاقت, پاکستان کے وسائل عوام پہ لگیں, نہ کہ چند اشرافیہ پہ. لیکن 3.5 سال تھے ویسے علی صاحب, آپ کرنا چاہتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ چیف جسٹس صاحب پہ ان کو اعتماد ہے؟ جی چیف جسٹس صاحب پہ اعتماد ہے سر. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو آپ کو درمیان میں ڈالنا چاہیے, ڈال کے تاکہ معاملات سیٹل کریں اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی تو آئے. لیکن چیف جسٹس صاحب پہ عمران خان صاحب کو یا ان کے جو اسپوکس پرسن ہے فواد چوہدری صاحب کو
اسی وقت تک اعتماد ہے جب تک کہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے، جب تک کہ ان کے حق میں ان کے بیانات نہیں آتے، یا جو فیصلوں کے دوران جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں نہیں آتے۔ جو ہی وہ ریمارکس کوئی غلط ہوئے یا فیصلہ ان کے خلاف آیا، اب یہ گئے ہیں، دیکھیں ابھی کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کتنا اعتماد ہے انہیں سپریم کورٹ میں۔ ذرا بیانات دیکھیے گا، وہ نشتر دیکھیے گا جو یہ چلائیں گے چیف جسٹس پہ بھی، سپریم کورٹ پہ بھی۔ جو بات آپ علی محمد خان سے کر رہے تھے، وہ سب ایک بات میں بتاؤں، ویسے عمران خان کی جو کہانی ہے نا، اس کا اسکرپٹ رائٹر کوئی بہت مزدار آدمی ہے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اسے، بڑا پسند کرتا ہوں کہ یعنی آپ 4 سال ایک ناکام اور ایک مفلوج حکومت آپ نے چلائی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ معاف کرے اسکرپٹ رائٹر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر المطلق ذات ہوتی ہے۔ میں جو آپ کی کہانی اور آپ کے ڈائلاگ لکھتا ہے اس کی بات کہہ رہا ہوں، وہ کہانیاں لکھوا لیتے ہیں یا لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا عمران خان صاحب کی اس ٹرم میں جس میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس چلتی رہی، یا اس سے پہلے بھی جب امریکہ نے کوئی پریشر دے کے کہا، امریکہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے اور اڈے ان سے مانگ رہا ہے کس لیے، کیا یہاں پہ انہوں نے کوئی کھلونوں کی دکان کھولنی ہے؟ اس میں ایبسولوٹلی ناٹ، ایک لفظ نکال لیا نے، پریشر نہیں لوں گا، فلاں نہیں کروں گا۔ چند ایسی چیزیں جو عوام کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس کی گہرائی کون دیکھتا ہے کہ پیچھے کچھ ہے، اس میں کوئی سبسٹنس بھی ہے، کنٹینٹ بھی ہے، کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ سائفر، سازش، یہ 3-4 چیزیں نکالی، اس لیے میں نے کہا کہ ان کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ کوئی مزیدار آدمی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، آہستہ آہستہ۔ لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کے لمبے پاؤں نہیں ہوتے، لمبا وہ چل نہیں سکتا، وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز، ویسے میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ جناب بھائی صاحب کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے اور اس میں 2 چیزیں بڑی مزیدار بتائی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے، لہٰذا ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات انہوں نے کہا کہ تھی نہیں کسی جگہ پہ، اور اگر گورنمنٹ کا کوئی شخص ہے تو آ کے بتائے کہ کس جگہ امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار اس طرح ہوا تھا کہ جو ایئر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو فضائی راستہ ہے وہ ختم بند ہوا تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کی کانسنٹ سے وہ دوبارہ شروع ہوا تھا۔ یہ ایک جملہ کہہ دوں، فکرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ جب کبھی امریکہ نے کوئی پاکستان سے اڈے مانگے ہوں گے یا یہاں پہ ان کا کوئی اڈا رہا ہوگا، یقین کریں یہ باتیں پرائم منسٹر کی ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کی لیول کے اوپر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ انہیں پتہ لگا ہوگا کبھی ان کے 4 سالہ دور میں کہ یہاں پہ اڈا ہے بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے فیصل، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔